अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बेवफाई और उसके अंजाम के बारे में एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक रोज़ अहमद घर आए तो बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। कौन से पड़ोसी भाई? मैंने हैरान होकर पूछा। आप मुझे बताए बगैर दावत भी दे आए? दावत देनी थी तो 2 दिन पहले बताते ना, कुछ बंदोबस्त भी तो करना होता है। मैंने एक सांस में इतना कुछ कह डाला। कहने लगे, घबराने की बात नहीं, हमारा पड़ोसी मशहूद मेरे बचपन का दोस्त है, उसको ये कोठी मैंने ही दिलवाई है। बस सादा सा खाना बना दो। तुम बच्चों में मसरूफ़ थी तो मैंने बताया नहीं, खुद ही दावत दे आया हूँ। 1-2 दिन तो खाना यूं भी पड़ोसियों को देना चाहिए ना। अभी उनका किचन सेट नहीं हुआ, कल ही तो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक ही सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और उसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मशहूद साहब की उम्र 40 के लगभग थी, जबकि बीवी उनसे आधी उम्र की यानी 20 साल की थी। नाम आयमा था और अच्छी खासी खूबसूरत लंबे कद की लड़की थी। मशहूद भाई तहम्मुल मिजाज थे, वही ज़्यादातर बातें करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दरमियान आयमा खामोश रही। वो खामोश ज़रूर थी लेकिन अफसुर्दा नज़र न आ रही थी। उनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उम्रों का इतना फ़र्क क्यों? वो बोले, मशहूद ने शादी अब की है। तो क्या ये उनकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली शादी है। इसकी वजह यह है कि उनके वालिदैन उसके बचपन में हादसे में जाबाहक हो गए थे। उस वक्त मशहूद सिर्फ 9 बरस का था। तभी उसके नाना घर ले आए कि उनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा ना दे सकता था। नाना की मोहब्बत पाकर मशहूद तो संभल गया, लेकिन उसकी मुमानियों को उसका घर में रहना गरां गुजरता था। उन औरतों को उसका रहना हजम नहीं होता था कि कहीं सुसर साहब अपनी जायदाद में से नवासे को हिस्सेदार ना बना लें। नाना उसको पढ़ाई के साथ हुनर भी देना चाहते थे कि वो उनके बाद किसी का मोहताज ना रहे। लिहाजा शाम को अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पर बिठा दिया ताकि मशहूद अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो उसको एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। मशहूद ने तालीम भी हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। उसने गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से सीख लिया था। जल्द ही उसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक दिन झगड़ा हो गया क्योंकि मुमानियाँ नहीं चाहती थीं कि वो अब घर में रहे। वो बरसरे रोज़गार हो चुका था। घर में रोज़ रोज़ का झगड़ा ख़त्म करने की खातिर उसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। उस रोज़ पहली बार मशहूद को एहसास हुआ कि वो दुनिया में तन्हा है, ताहम उसे किसी किस्म का डर ना था। वो इस काबिल हो गया था कि दुनिया का मुकाबला कर सके। वो किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसकी आदत थी हर काम तवज्जो और दिलजमई से करता था, लिहाजा दफ्तर में उसकी यह आदत वजह तरक्की बनी। उसकी जल्द तरक्की बदख्वाहों को एक आंख ना भाई। दफ्तरी रकीबों ने साजिश करके उसे दफ्तर से निकलवा दिया। उसके पास कुछ रकम थी और हुनर भी था, बस किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और औजार ख़रीद कर गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। दिनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई और बहुत सा काम मिलने लगा। इसी हिसाब से आमदनी भी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। ज़िंदगी की बका की जंग लड़ते हुए उसको एहसास भी ना हुआ कि गुज़रते दिनों की धूप बालों में चांदी बनकर उतर आई है। जब एहसास हुआ वक्त गुज़र चुका था, उसने फिर एक बड़ा गैराज ले लिया, अपना कारोबार भी सेट कर लिया। अब उसके बहुत से शागिर्द थे और ये अपने दफ्तर में बैठकर हुक्म देता और उसके मुलाजिम काम करते थे। जब फ़िक्र मुआश से आसूदा हो गया तो घर बसाने का ख्याल आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसके मिजाज और उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता। इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रहा करता था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त उसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले, लेकिन वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं उससे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो कहने लगा, कल मैं गैराज से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश ना था। मैंने उसे देखा तो बस देखता रह गया। वो मेरी नज़र के मयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूँ कि कैसे उसका पता मालूम करूँ और उसके हालात से वाकफियत हासिल करूँ।
اس کی کیفیت بہت عجب تھی۔ جتنی دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا۔ میرے سوا کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ آج میرا پھر اس لڑکی سے سامنا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکراتی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی، مگر مجھے امید کی کرن دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اس جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریبی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بیچ کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی، وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماموں اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماموں لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ ہے، بہت شائستہ ہے۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتائیں۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی معرفت مشہود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف کو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماموں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ میری تنخواہ مجھ سے لے لیتے ہیں، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماموں کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماموں نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر جا کر ماموں نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماموں کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماموں کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا کہ آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مشہود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گا۔ اول جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑوا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی۔ اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائی خرچہ مجھے دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لیں۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی ماموں کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی۔ مشہود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتی کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا۔ وہ جس قدر اس شخص کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر کار مشہود تنگ آ گیا۔ اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا۔ احمد نے یہاں تک بتا کر ختم کی بات اور کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا۔ اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ یوں میں اکثر اس سے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے میلے سے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مشہود کو تو اپنے کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنے گراج کو دیتے ہیں۔ گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ مشہود بھائی نیک ہیں، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے ہیں، ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے نا۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی تو وہ ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ بجھی بجھی تھی۔ اس بار اس نے مشہود کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔
اس کے بعد میں نے مشہود بھائی سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں، وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں، اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کر جاتے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعے کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابھی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا۔ کوئی پریشانی والا معاملہ ہے کیا؟ کہنے لگے، ہاں پریشانی والا معاملہ تو ہے۔ مشہود جیسا سمجھدار اور صابر آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تم ذرا آئمہ بھابھی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ آخر بات کیا ہے۔ دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی، وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، ہلکے میک اپ میں جولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روپ میں آئمہ کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں تو وہ بہت بدحال لگتی تھی، ابھی وہ وہاں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گیراج سے لڑکا روٹی لینے آیا تھا۔ ملازمہ نے آ کر آئمہ کو بتایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دم لڑکے کا نام سن کر آئمہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ٹفن اٹھا کر خود اس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی، تبھی ملازمہ نے مجھے کہا، ذرا ٹھہریے، میں خود جا کر دیکھتی ہوں۔ ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر اگر پریشان ہے تو کسی وجہ سے ہی پریشان ہے۔ ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں جانے کو ہوئی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی، اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ بولے، پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا، وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا۔ کچھ دنوں سے وہ دیر کر دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ فرحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا تیار نہیں ہوتا تو پھر مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے، میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ مشہود کو کوئی شک نہ ہوا، اس نے گھر آ کے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ بولی، صاحب جی کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے ٹفن تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی۔ مشہود کو آئمہ پر تو کوئی شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ لگتا ہے وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی اور کام سے نکل جاتا ہوگا اور مجھے جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا۔ مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا۔ وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے، تبھی لگتا ہے اس سے معلومات کو ریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، لڑکے کو بٹھا کر میرے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، اس طرح لڑکے کو دیر ہو جاتی ہے۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا مگر ملازم کو ہدایت کی کہ اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کی بجائے مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا، آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی، اس کا بناؤ سنگھار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک دن مشہود کوئی پرزہ لینے بازار گیا، واپسی میں اس نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا، جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزری اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔
اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر خود پہلے میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے کر آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مشہود ریسٹورانٹ میں کیا، فرحان سے پہلے ہی آئمہ جا چکی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا، ابھی جو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے باہر نکلا ہے، کیا وہ یہاں بیٹھ کر ٹفن سے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، یہ لوگ ریسٹورانٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے، وہ 5 منٹ پہلے آ جاتی ہے اور اس کے یہاں سے نکلنے سے 3 منٹ پہلے نکل جاتی ہے۔ مشہود کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹو لگی کہ دیکھوں اس بات کی تہ میں کیا ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ آئمہ اور فرحان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ نے جو مشہود کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ مشہود نے ریسٹورانٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا، بیوی کو کہا گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی مثال صادق ہو گئی کہ آتے ہی آئمہ نے شور مچا دیا، مجھے طلاق دے دو، اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ کہتا، آئمہ ہی اس پر برس پڑی۔ وہ بولا، ابھی تو میں نے تم سے کچھ بات نہیں کی اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی، اور اب یہ بات کہہ رہی ہو۔ ہاں تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ میں قید تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ اس سے تو میں اچھی شادی سے پہلے تھی، اسکول جا کر 2 سہیلیوں سے تو بات کر لیتی تھی۔ گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں بلکہ ملازمہ سے ہوئی ہے کہ سارا دن ملازمہ ہی کا منہ دیکھتی رہتی ہوں۔ مشہود نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہیں نکالا۔ تبھی روز روز کا جھگڑا رہنے لگا۔ زندگی کا مضبوط بندھن اعتماد کے آئینے میں عکس ضبط کرنے کا نام ہے۔ یہ عکس بگڑ جائے تو اعتبار کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، تبھی پیار کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مشہود کا یہ حال کہ وہ روز و شب کرب کی آگ میں سلگتا، اس کے رات دن کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں، مگر طلاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، جبکہ آئمہ طلاق لینے پر مصر ہے۔ مشہود جانتا تھا جب وہ گیراج میں ہوتا ہے اس کی بیوی فرحان سے ملتی ہے، تبھی وہ کرب کا شکار ہے۔ احمد کہنے لگے کہ میں نے مشہود کو بہت سمجھایا کہ وہ تم سے عمر میں کم ہے اور اس کا جذباتی فیصلہ ہے، کچھ دن تم ٹھہر جاؤ، وہ تم سے طلاق لے کر پچھتائے گی اور تم اس کو طلاق دے کر پچھتاؤ گے، وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے حالات کا اندازہ کر لیا اور کہا، احمد آپ ان کو نہ روکیے کیونکہ آئمہ اب ان کے گھر میں نہ ٹھہرے گی۔ فرحان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ اب مشہود بھائی سے وفا نہ کرے گی۔ بہتر ہے کہ مشہود بھائی اس کو طلاق دے دیں، ورنہ وہ خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چند دن میں میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ آئمہ اور مشہود کا اکاؤنٹ مشترکہ تھا۔ اس نے فرحان کے ساتھ مل کر نقدی اور زیورات اور گھر کے کاغذات اور قیمتی چیزیں غائب کر دیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ آخر کار مشہود بھائی نے اس کو طلاق دے دی کہ زندگی ان کے لیے عذاب ہو گئی تھی۔ وہ اب اس مکان اور اس شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کوٹھی اور گیراج فروخت کر دیا۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے۔ صبح انہوں نے جانا تھا، رات کو دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آئمہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے مشہود بھائی کو بتایا کہ فرحان نے سارا مال ہتھیا لیا اور اس کو بے آسرا کر کے بھاگ گیا ہے۔ بولی، آپ جیسے اچھے شوہر کو چھوڑنے کی مجھے سزا مل گئی ہے، ماموں بھی گھر بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں، میں کدھر سر چھپاؤں؟ مشہود بھائی نے اس کو بٹھایا اور خود ہوٹل میں سونے چلے گئے، یہ کہہ کر کہ اب تو ہمارا کٹھے رہنا مشکل ہے، تم اس گھر میں رہو، میں نے ابھی گھر خریدنے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے، دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ آئمہ روکتی رہ گئی، وہ نہ رکے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے۔ صبح تک انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گھر واپس اس نیت سے آئے تھے کہ آئمہ کو معاف کر دوں گا اور اس سے دوبارہ نکاح کر کے سکھ چین کی زندگی گزاریں گے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئمہ نے نا امید ہو کر اپنی جان لے لی تھی اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کاش وہی صبح تک انتظار کر لیتی تو مشہود بھائی اس کو دوبارہ اپنا لیتے، لیکن تقدیر کو یہی منظور تھا کہ بے وفا کو اس کے کیے کا انجام ملے۔